शैतान ने की फिरौन को नसीहत। एक मर्तबा शैतान ने फिरौन से पूछा कि तुझे किसने खुदा बनाया है और तेरे अंदर ऐसा कौन सा कमाल है कि तू अपने आप को खुदा समझ बैठा। फिरौन ने कहा कि मेरे पास अंदरूनी ऐसी ताकत है जो तेरे पास नहीं है। शैतान ने कहा कि दिखाओ वो कौन सी ताकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान और फिरौन का जिक्र तारीख और दीनी रिवायात में ऐसे दो किरदारों के तौर पर आता है जिन्होंने गरूर, तकब्बर और नाफरमानी की इंतहा कर दी। एक तरफ शैतान वो मखलूक है जो असल में जिन्नात में से था और इबादत की कसरत की वजह से फरिश्तों के दरमियान रहने लगा। मगर जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके तमाम मखलूक़ात को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, तो उसने तकब्बर में आकर ये कह दिया कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसलिए मैं उनसे बेहतर हूँ। इसी तकब्बर ने उसे अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया और वो क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने का अहद करके दुनिया में शैतान के नाम से पहचाना जाने लगा। उसके बाद से उसका एक ही मकसद है कि वो इंसानों के दिलों में गरूर, हसद, लालच और नाफरमानी पैदा करे, उन्हें सीधे रास्ते से हटा दे। दूसरी तरफ तारीख में एक ऐसा बादशाह भी गुजरा जिसका नाम फिरौन था, जो मिस्र की सरजमीन पर हुकूमत करता था। उसकी हुकूमत बहुत ताकतवर थी। उसके पास बेशुमार लश्कर, खजाने और गुलाम थे। लोग उसके खौफ से कांपते थे और उसके हुक्म के बगैर कोई सांस लेने की भी जुर्रत नहीं करता था। ताकत और दौलत ने उसके दिल में ऐसा गरूर पैदा कर दिया कि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा और ऐसा ऐसा उसका दिल इतना सख्त हो गया कि उसने अल्लाह ताला की रबूबियत का भी इनकार कर दिया। वो लोगों के सामने खड़ा होकर कहता कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोग उसके डर से खामोश रहते मगर दिलों में उसके जुल्म से खौफ ज़दा रहते थे। फिरौन का दरबार बहुत शानदार होता था, जहाँ बड़े बड़े सतून वाले महल, कीमती पर्दे और सोने चांदी के तख्त हुआ करते थे और उसके इर्द गिर्द दरबारी, जादूगर और सिपाही खड़े रहते थे जो हर वक्त उसकी तारीफें करते रहते थे। मगर इस जहरी शान और शौकत के बावजूद उसके दिल में एक अजीब बेचैनी भी रहती थी, क्योंकि गरूर इंसान को सुकून नहीं देता बल्कि उसे मजीद अंधा बना देता है। उसी ज़माने में शैतान भी इंसानों को बहकाने के लिए हर तरफ घूमता फिरता था और ख़ास तौर पर उन लोगों के दिलों में वसवसे डालता था जिनके दिलों में गरूर और ताकत का नशा होता था, क्योंकि ऐसे लोग उसके लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। शैतान जानता था कि जो इंसान तकब्बर में मुब्तला हो जाए वो बहुत जल्द गुमराही की गहराइयों में गिर सकता है, और इसीलिए उसकी नज़र मिस्र के इस जालिम बादशाह पर भी थी जिसका दिल पहले ही गरूर से भरा हुआ था। रिवायतों में बयान किया जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब शैतान ने सोचा कि उस शख्स से मुलाकात की जाए जो ज़मीन पर तकब्बर की ऐसी मिसाल बन चुका है कि अपने आप को खुदा कहने लगा है। उसने सोचा कि ये वो इंसान है जिसके दिल में गरूर की आग पहले ही भड़क रही है, और अगर इस आग को मजीद हवा दी जाए तो वो अपनी हलाकत को खुद ही दावत देगा। दूसरी तरफ फिरौन भी अपने गरूर में मस्त था और उसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। वो समझता था कि उसकी ताकत हमेशा कायम रहेगी और उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मगर तारीख के पर्दों के पीछे एक ऐसा लम्हा करीब आ रहा था जब गरूर के दो किरदार यानी शैतान और फिरौन का सामना होने वाला था, और यही वो मुलाकात थी जिसके बारे में बाद की रिवायात में अजीब और इबरत अंगेज बातें बयान की जाती हैं। कहा जाता है कि इस मुलाकात में ऐसे जुमले अदा हुए जो इंसान के लिए एक बड़ी नसीहत बन गए, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाह और तकब्बर में डूबा हुआ इंसान भी ऐसे रास्ते पर चला जाता है कि खुद शैतान भी उसके अंजाम को देखकर हैरान रह जाता है। और यही वो किस्सा है जो हमें ये समझाता है कि गरूर और सरकशी इंसान को किस हद तक अंधा कर देती है कि वो हक को देखने के बावजूद उसे मानने से इनकार कर देता है। इस कहानी का आगाज़ इसी पस मंज़र से होता है जहाँ एक तरफ गुमराही का सरदार शैतान है और दूसरी तरफ ज़मीन पर तकब्बुर की अलामत फिरौन है। और अब वक्त करीब आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आए और उनके दरमियान एक ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें गरूर, धोखा और अंजाम की इबरत सबको शामिल हो। एक दिन का जिक्र है कि मिस्र के अजीम शान महलों के दरमियान शाम का वक्त ऐसा ऐसा उतर रहा था। सूरज की सुर्खी दरिया नील के पानी पर फैल रही थी और महल के ऊंचे मीनारों पर खड़े पहरेदार खामोशी से निगरानी कर रहे थे।
उसी वक्त फिरौन अपने महल के एक बुलंद कमरे में तनहा बैठा हुआ था, जहां दीवारों पर सोने के नक्शो निगार बने हुए थे और कीमती खुशबू की महक फिजा में फैली हुई थी। मगर इस शाहाना माहौल के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, क्योंकि वो अपने इक़्तिदार और अपनी बड़ाई के बारे में सोच रहा था। उसी लम्हे अचानक कमरे के दरवाजे के पास एक अजनबी साया नमूदार हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होने लगा। दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को जैसे किसी ने गफलत की नींद में डाल दिया था और किसी को उसके आने का एहसास तक न हुआ। वो साया दरअसल शैतान था, जो एक इंसान की सूरत अख्तियार किए हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो खामोशी से चंद कदम आगे बढ़ा और फिरौन के सामने खड़ा हो गया। फिरौन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा कि तुम कौन हो और मेरे महल में इस तरह बगैर इजाजत कैसे दाखिल हो गए हो? उस अजनबी ने निहायत सुकून के साथ जवाब दिया, क्या मिस्र के बादशाह, मैं एक मुसाफिर हूँ और तुमसे खास बात करने के लिए आया हूँ। फिरौन ने उसके लहजे में अजीब एतमाद महसूस किया और हैरत से उसे देखने लगा कि क्योंकि कोई आम शख्स उसके सामने इस तरह बेखौफ होकर बात नहीं कर सकता था। उसने कहा कि अगर तुम कोई बात कहना चाहती हो तो कहो, मगर याद रखो यहाँ हर लफ्ज सोच समझ कर बोला जाता है। इस पर वो अजनबी हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारे रोब की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं और लोग तुम्हारा नाम सुनकर कांप उठते हैं। फिरौन को अपनी तारीफ सुनकर खुशी हुई और उसके चेहरे पर गरूर की एक झलक नमूदार हुई। उसने तख्त पर सीधा होकर बैठते हुए कहा कि हाँ, ये सब कुछ है। इस सरजमीन पर मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता और मेरे हुक्म के आगे सब सर झुका देते हैं। अजनबी ने उसकी बात सुनकर एहसास सारी लाया और बोला कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी ताकत गैर मामूली है और शायद इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी को सब पर गालिब कर देते हैं। फिरौन ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी बातों में अजीब रंग है। तुम साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है। तब वो अजनबी थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज में बोला कि मैं वो हूँ जो सदियों से इंसानों के दिलों को पढ़ता आ रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे हैं और बहुत से लोगों को इक़्तिदार के नशे में डूबते हुए देखा है, मगर तुम जैसा कोई कम ही मिला है। फिरौन के दिल में तजस्सुस बढ़ने लगा और उसने कहा कि अगर तुम वाकई इतना कुछ जानते हो तो मेरा राज भी बताओ कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ क्यों हूँ। उस अजनबी ने एक लम्हा खामोश रहकर उसकी आंखों में देखा और फिर बोला कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो आम इंसानों में नहीं होती। तुम अपने आप को मामूली इंसान नहीं समझते, बल्कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि तुम सबसे बुलंद हो और यही सोच तुम्हें दूसरों से जुदा करती है। फिरौन ने फख्र के साथ कहा कि अगर मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि मेरी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है। इस पर वो अजनबी हल्का सा हंसा और बोला कि यही वजह है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में इसी तरह के ख्याल में मुब्तला हुआ था और इसी गरूर ने मेरी तकदीर बदल दी। यह सुनकर फिरौन चौंक गया और उसने कहा कि तुम्हारी बातें आम इंसानों जैसी नहीं है। आखिर तुम्हारी हकीकत क्या है? उस पर वो अजनबी चंद लम्हे खामोश रहा और फिर उसने एहसास से कहा कि अगर मैं अपनी असल बता दूं तो शायद तुम हैरान रह जाओ, मगर इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई ऐसा हो जो तुम्हें तुम्हारी ताकत से भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, तो क्या तुम उसकी बात सुनोगे? फिरौन ने गरूर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं, मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर वो अजनबी ऐसा ऐसा हंसा और बोला कि बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। और यही वो लम्हा था जब उस कमरे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, क्योंकि आने वाले चंद लम्हों में वो राज खुलने वाला था जिससे फिरौन की हैरत की कोई हद न रहने वाली थी। कमरे में फैली हुई खामोशी चंद लम्हों तक गहरी होती चली गई और फिरौन की नजरें उस अजनबी के चेहरे पर जमी रहीं, क्योंकि उसके अंदर में एक ऐसा एतमाद था जो आम इंसानों में नहीं पाया जाता। वो सोचने लगे कि आखिर ये शख्स कौन है जो न खौफ महसूस कर रहा है और न ही उसके दरबार की हैबत से मुतासिर दिखाई देता है।
فرعون نے دوبارہ قدر سخت لہجے میں کہا کہ اب تم زیادہ دیر تک راز میں باتیں نہ کرو اور صاف صاف بتاؤ کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اس پر وہ اجنبی آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی، جیسے وہ کسی بڑے راز کو ظاہر کرنے والا ہو۔ اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا کہ اے مصر کے بادشاہ، اگر میں اپنی اصل بتاؤں تو شاید تمہیں یقین نہ آئے، مگر سچ یہی ہے کہ میں وہ ہوں جس کے نام سن کر نیک لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور گمراہ لوگ میری پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرعون کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے اور اس نے بے اختیار پوچھا، کیا تم وہی ہو جسے لوگ شیطان کہتے ہیں؟ اس اجنبی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور بولا، ہاں میں وہی ہوں جس نے صدیوں سے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں ایسے راستوں پر چلایا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ فرعون چند لمحوں تک خاموش رہا، جیسے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ اگر تم واقعی شیطان ہو تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو اور تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کیسا ہے جو زمین پر اتنی بڑی حکومت رکھتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتا ہے۔ فرعون نے اپنے تخت کی پشت سے ٹیک لگائی اور اس کے چہرے پر دوبارہ غرور کی جھلک نمودار ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے دیکھنے آئی ہو تو دیکھ لو، کیونکہ میں واقعی اس سرزمین کا سب سے طاقتور انسان ہوں اور میرے حکم کے بغیر یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ شیطان نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر بولا کہ تمہاری یہی باتیں مجھے حیران کرتی ہیں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو بہکایا ہے مگر تمہاری سوچ ان سب سے مختلف ہے۔ تم نے تو اپنے آپ کو ایسی بلندی پر پہنچا دی ہے جہاں عام انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ فرعون نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو بلند سمجھا ہے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، کیونکہ میری طاقت نے اسے ثابت کیا ہے۔ میرے پاس لشکر ہے، میرے پاس خزانے ہیں اور ایک پوری قوم ہے جو میری بات مانتی ہے۔ شیطان نے اس کے الفاظ سن کر سر جھکایا اور جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ انسان جب اقتدار کے نشے میں ڈوب جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دنیا ہمیشہ اسی طرح اس کے سامنے جھکی رہے گی۔ فرعون نے فوراً جواب دیا کہ کیوں نہیں رہے گی، میری حکومت مضبوط ہے اور میرا نام سن کر دشمن بھی خوف کھاتے ہیں۔ اس پر شیطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں نے بھی کبھی ایسا ہی خیال کیا تھا جب میں اپنی عبادت پر فخر کرتا تھا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا تھا، مگر ایک لمحہ ایسا آیا جب میرے غرور نے مجھے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ رہی۔ فرعون نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری کہانی سن کر ایسا لگتا ہے جیسے تم کسی گہرے تجربے سے گزر رہی ہو، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ شیطان نے آہستہ سے کہا کہ میں نے انسانوں کے دلوں میں بہت سی کمزوریاں دیکھی ہیں، مگر تمہارے اندر ایک عجیب ضد ہے جو تمہیں کسی بات کے سامنے جھکنے نہیں دیتی، اور یہی ضد انسان کو خطرناک راستے پر لے جاتی ہے۔ فرعون نے اس بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا کہ جو شخص کبھی نہ جھکے وہی اصل میں بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ کمزور لوگ ہی دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ شیطان نے اس جواب کو خاموشی سے سنا اور چند لمحوں تک فرعون کو غور سے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے دل کی گہرائیوں کو پرکھ رہا ہو۔ پھر اس نے ایسا سے کہا کہ آج میں تم سے مل کر ایک عجیب احساس محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے لوگوں کو گمراہ کرنے میں بہت وقت گزارا ہے، مگر تمہاری سوچ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اس راستے پر بہت آگے نکل چکے ہو جہاں تک اکثر انسان پہنچ ہی نہیں پاتے۔ یہ سن کر فرعون کے چہرے پر فخر کی جھلک مزید گہری ہوگی اور اس نے کہا کہ اگر تم جیسی مخلوق بھی میرے سوچ کو غیر معمولی سمجھتی ہے تو پھر اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ میں واقعی سب سے منفرد ہوں۔ شیطان نے اس کی بات پر کوئی جواب نہ دیا، بلکہ خاموشی سے اس کے محل کے وسیع کمرے کو دیکھنے لگا، جیسے وہ آنے والے وقت کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہو۔ اسی لمحے اس نے آہستہ سے کہا کہ اے مصر کے بادشاہ، آج کی یہ ملاقات معمولی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات دو ایسے راستے آپس میں ملتے ہیں جو بعد میں تاریخ کے لیے ایک بڑی عبرت بن جاتے ہیں، اور شاید آج کا یہ لمحہ بھی اسی طرح کا ایک موڑ ہے جہاں سے ایک ایسی گفتگو شروع ہونے والی ہے جو غرور، انجام اور نصیحت کی
ایک عجیب داستان بن جائے گی۔ شیطان کے الفاظ سن کر کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی پیدا ہوگی اور فرعون کچھ لمحوں تک خاموش بیٹھا اس اجنبی مخلوق کو غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک طرف حیرت تھی اور دوسری طرف تجسس بھی کہ آخر شیطان جیسی مخلوق اس کے پاس کیوں آئی ہے اور وہ اس سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ چند لمحوں بعد فرعون نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ تم نے ابھی یہ کہا کہ ہماری ملاقات معمولی نہیں ہے، تو پھر صاف صاف بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا دیکھ رہی ہو اور تمہارے ذہن میں کیا خیال ہے۔ شیطان نے ایسا ایسا قدم بڑھائے اور محل کی کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے دریائے نیل کی چمکتی ہوئی لہریں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے بادشاہ آئے جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی، مگر وقت کے ساتھ ان کے نام بھی مٹ گئے اور ان کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ انسان جب اپنی قوت کو ہمیشہ رہنے والی سمجھ لیتا ہے تو وہ ایک ایسی بھول میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ فرعون نے فوراً جواب دیا کہ مگر میں ان بادشاہوں جیسا نہیں ہوں، کیونکہ میری حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اور میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو میرے ہر حکم کو قانون سمجھتے ہیں۔ شیطان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ یہی بات مجھے حیران کرتی ہے کہ تم اپنے اختیار پر اس قدر یقین رکھتے ہو جیسے تمہاری مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی پہیہ بھی نہیں گھوم سکتا۔ فرعون نے اپنے تخت کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، کیونکہ میں جب حکم دیتا ہوں تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور جب میں منع کرتا ہوں تو کوئی اس کے خلاف نہیں جاتا۔ شیطان چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے گہری آواز میں کہا کہ میں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا ہے اور اکثر کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، مگر تمہاری باتیں سن کر مجھے لگتا ہے کہ تم اس راستے پر ان سب سے کہیں آگے نکل چکے ہو۔ یہ سن کر فرعون کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی جیسے اسے اپنی بڑائی کی تصدیق مل گئی ہو۔ اس نے فخر سے کہا کہ اگر تم یہ تسلیم کرتے ہو تو پھر مان لو کہ اس سرزمین پر میری برتری کا کوئی مقابلہ نہیں۔ شیطان نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ اپنی طاقت کو اپنی ذات کا کمال سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ فرعون نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا کہ تم شاید مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، مگر میں ایسے الفاظ سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں، کیونکہ میری تقدیر میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں۔ شیطان نے سر ہلایا اور بولا کہ میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا، بلکہ صرف تمہاری سوچ کو سمجھنے آیا ہوں، کیونکہ تمہاری باتوں میں ایک عجیب ضد نظر آتی ہے جو انسان کو کسی بھی حقیقت کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ فرعون نے جواب دیا کہ جو شخص اپنی طاقت پر یقین رکھتا ہو اسے کسی حقیقت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مرضی یہ حقیقت بن جاتی ہے۔ شیطان نے یہ سن کر ایسا سے کہا لگایا اور کہا کہ تمہاری یہ بات سن کر مجھے اپنی پرانی حالت یاد آ گئی، جب میں اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، مگر آج میں تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، کیونکہ تم نے تو اپنے غرور کو ایسی حد تک پہنچا دیا ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ فرعون نے اس بات کو تعریف سمجھ کر سر اونچا کیا اور کہا کہ یہی تو ایک بادشاہ کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھے۔ شیطان نے ایسا سے جواب دیا کہ بعض اوقات انسان جب بلندی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے انجام کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے، مگر اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ فرعون نے اس جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ تم بار بار انجام کی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میری طاقت کسی دن ختم ہو سکتی ہے؟ شیطان پرسکون انداز میں کہا کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے تو بڑے بڑے تخت پہ لرزنے لگتے ہیں۔ یہ سن کر فرعون کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے اس نے اس بات کو سن لیا ہو مگر ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ پھر اس نے قدر سخت لہجے میں کہا کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، کیونکہ میری تقدیر میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ شیطان نے اس جواب پر کوئی بحث نہ کی، بلکہ ایسا سے کہا کہ آج تمہاری باتیں سن کر مجھے ایک عجیب احساس ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، مگر تمہاری سرکشی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تمہیں بہکانے کے لیے کسی وسوسے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ تم خود ہی ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہو جو انسان کو اندھی گہرائیوں تک لے جاتا ہے
اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس گفتگو کا رخ ایک نئی سمت کی طرف مڑنے والا تھا، کیونکہ اب شیطان کے دل میں ایک ایسی بات جنم لے رہی تھی جو اس ملاقات کو مزید حیران کن بنانے والی تھی۔ محل کی اس خاموش کمرے میں جب گفتگو ایک سنجیدہ رخ اختیار کر چکی تھی تو اس شیطان نے چند لمحوں تک فرعون کو خاموشی سے دیکھا، جیسے وہ اس کے غرور کی گہرائی کو پرکھ رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے تخت کے قریب آیا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، اے مصر کے بادشاہ، میں نے اپنی زندگی میں بے شمار انسان دیکھے ہیں۔ میں نے لوگوں کے دلوں میں تکبر کے بیج بوئے، میں نے بہت سو کو دھوکے میں ڈالا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں، مگر آج تمہیں دیکھ کر مجھے ایک عجیب حیرت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ تمہارا دعویٰ تو ان سب سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ تم نے تو اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کر لیا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر فرعون نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں غرور کی چمک پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی۔ اس نے کہا، اگر میں اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہوں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، کیونکہ میری طاقت کو سب نے دیکھا ہے اور میری حکومت کے سامنے سب جھکتے ہیں۔ شیطان نے آہستہ سے سر ہلایا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب شاید تم نے کبھی خود سے نہیں پوچھا۔ فرعون نے حیرت سے پوچھا، کون سا سوال؟ شیطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہیں خدا کس نے بنایا؟ تمہیں یہ زندگی کس نے دی؟ تمہاری سانسوں کو کون چلا رہا ہے اور تمہارے جسم کو یہ قوت کس نے عطا کی؟ یہ الفاظ سن کر ایک لمحہ کے لیے فرعون خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر فوراً ہی سختی آ گئی اور اس نے غرور سے جواب دیا کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا، بلکہ میں اپنی طاقت سے پہچانا جاتا ہوں اور میری عظمت کا ثبوت میری سلطنت ہے۔ شیطان نے اس جواب کو غور سے سنا اور پھر ایسا سے بولا کہ تمہاری یہی بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے، کیونکہ میں نے انسان کو گمراہ ضرور کیا ہے، مگر میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لے۔ میں نے لوگوں کو غرور میں مبتلا کیا، مگر تم تو اس غرور کو ایسی انتہا تک لے گئے ہو جس کا تصور بھی کم لوگ کرتے ہیں۔ فرعون نے اس بات کو چیلنج سمجھ کر کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر حیرت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میرے اندر وہ طاقت نہیں دیکھ سکتے جو مجھے دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ شیطان نے تجسس سے پوچھا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو تمہیں اتنا یقین دلاتی ہے؟ فرعون نے تخت سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے اور دور پھیلے ہوئے شہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ شہر، یہ لشکر، یہ خزانے، یہ لوگ جو میری مرضی کے تابع ہیں، یہی وہ طاقت ہے جو میرے اندر ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں۔ شیطان نے اس منظر کو دیکھا اور پھر آہستہ سے ہنسا، مگر اس ہنسی میں خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب حیرت تھی۔ اس نے کہا کہ اے فرعون، میں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا تھا اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، مگر آج تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے تو سرکشی کی وہ حد پار کر دی ہے جس تک میں بھی نہیں پہنچا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا تھا، مگر میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ یہ سن کر فرعون نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میری طاقت کو کم سمجھ رہے ہو۔ میرے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہارے اندر نہیں، اسی لیے تم میری بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ شیطان نے سنجیدگی سے پوچھا کہ وہ کون سی طاقت ہے؟ فرعون نے غرور سے جواب دیا، وہ قوت یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور جو شخص کبھی نہ جھکے وہی اصل میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ شیطان نے چند لمحوں تک اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ تمہاری یہی ضد تمہیں ایک ایسے راستے پر لے جا رہی ہے جہاں انسان اپنے آپ کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے۔ تم نے اپنی طاقت کو اپنی ذات کا کمال سمجھ لیا ہے اور یہی وہ دھوکہ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ شاید تم اسے سننا پسند نہ کرو۔ فرعون نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شیطان بھی نصیحت کرنے لگا ہے؟ یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ شیطان نے جواب دیا، ہاں یہ عجیب ضرور ہے، مگر سچ یہی ہے کہ کبھی کبھی گمراہ بھی کسی اور کی گمراہی کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اے فرعون، یاد رکھو، انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکتا کہ اس کی زندگی اور اس کی طاقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اپنے دل سے غرور کو نکال دو
تو شاید تم اس حقیقت کو سمجھ سکو۔ مگر فرعون نے فوراً سر جھٹک کر کہا کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، کیونکہ میری طاقت ہی میری پہچان ہے اور یہی مجھے سب سے بلند بناتی ہے۔ شیطان نے یہ جواب سن کر گہری سانس لی اور جیسے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جب انسان اپنے غرور میں اس حد تک ڈوب جائے تو پھر اسے کسی دلیل سے سمجھانا ممکن نہیں رہتا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس گفتگو کا انجام ایک ایسی عبرت بننے والا ہے جسے آنے والے زمانے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شیطان نے جب فرعون کی ضد اور غرور کو اس حد تک بڑھا ہوا دیکھا تو وہ چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ محل کے اس وسیع کمرے میں ایک عجیب سی سنجیدگی پھیل گئی اور باہر رات کی تاریکی ایسا ایسا شہر پر اترنے لگی۔ دور دریائے نیل کی لہریں ہلکی آواز کے ساتھ بہہ رہی تھیں اور محل کے چراغوں کی روشنی دیواروں پر لرزتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیطان نے ایسا ایسا فرعون کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر وہی سخت غرور اور خود اعتمادی قائم تھی، جیسے وہ دنیا کی ہر حقیقت کو اپنے اختیار میں سمجھتا ہو۔ شیطان نے گہری آواز میں کہا، اے مصر کے بادشاہ، میں نے تم سے جو باتیں کی وہ اس لیے نہیں کی کہ میں تمہاری طاقت سے ڈر گیا ہوں، بلکہ اس لیے تھی کہ میں نے تمہارے اندر وہ غرور دیکھا ہے جو انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جاتا ہے۔ میں نے صدیوں تک انسانوں کو بہکایا ہے، انہیں مختلف راستوں پر ڈالا ہے اور بہتوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ سب سے بہتر ہیں، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے خود حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ تم نے غرور کی وہ حد عبور کر لی ہے جس حد تک اکثر لوگ پہنچ بھی نہیں پاتے۔ فرعون نے اس کی بات سن کر بے پرواہی سے کہا کہ تم بار بار اس بات کو کیوں دہراتے ہو؟ اگر میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیونکہ میری سلطنت اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ شیطان نے سر ہلایا اور ایسا سے کہا، سلطنت اور طاقت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، وقت بدلتا ہے اور وہ لمحہ بھی آتا ہے جب سب سے مضبوط تخت بھی ہلنے لگتا ہے، مگر انسان اپنے غرور میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فرعون نے سخت لہجے میں کہا، میں یہی ایسی باتوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ میری طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ شیطان نے یہ سن کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو کہ آج تمہیں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، مگر یاد رکھو کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو وہ ہمیشہ کے لیے اس مقام پر نہیں رہ سکتا۔ پھر اس نے ایسا سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک نصیحت دی تھی کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو اور سوچو کہ تمہیں یہ زندگی اور یہ قوت کہاں سے ملی ہے، مگر تم نے اس بات کو سننا پسند نہیں کیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی تقدیر کا راستہ خود چن لیتا ہے۔ فرعون نے غرور سے کہا کہ میری تقدیر میرے اپنے ہاتھ میں ہے اور میں اسے بدلنے نہیں دوں گا۔ شیطان نے گہری سانس لی اور بولا، انسان اکثر یہی سمجھتا ہے مگر حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر اس نے چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اے فرعون، آج کی اس ملاقات نے مجھے ایک عجیب احساس دیا ہے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، مگر تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے غرور کے راستے پر خود ہی اتنی دور سفر کر لیا ہے کہ تمہیں کسی کے وسوسے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ تم اپنے دعوے اور اپنی ضد کے ساتھ ایک ایسے انجام کی طرف بڑھ رہے ہو جو تاریخ میں ایک مثال بن جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے بے اعتنائی سے ہاتھ ہلایا جیسے اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس نے کہا کہ لوگ ہمیشہ طاقتوروں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر آخر میں وہی ہوتا ہے جو طاقتور چاہتا ہے۔ شیطان نے اس کے چہرے کو آخری بار غور سے دیکھا اور ایسا سے کہا، شاید تم یہی سمجھتے ہو، مگر وقت آنے پر حقیقت خود ظاہر ہو جاتی ہے اور اس وقت انسان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہتا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھو آج جو باتیں میں نے تم سے کی وہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ کبھی کبھی سرکش کی راہ پر چلنے والا بھی کسی اور کی سرکشی کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ یہ کہہ کر شیطان ایسا ایسا پیچھے ہٹنے لگا اور چند لمحوں میں اس کا سایہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ فرعون اپنے تخت کے پاس کھڑا کچھ دیر تک خاموش رہا، مگر اس کے دل میں غرور کی وہی آگ جلتی رہی اور اس نے ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ وقت گزرتا گیا اور دنیا نے دیکھا کہ جب انسان اپنے تکبر میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا انجام عبرت بن جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اس پوری ملاقات سے سامنے آتی ہے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے
اور جب دل حقیقت کو ماننے سے انکار کر دے تو نصیحت بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔